बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की गई जिसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तसव्वुर करना मुश्किल है, और वो इस तरह की लेजिस्लेशन करने की कोशिश क्यों की गई और उसको नाकाम कैसे बनाया गया, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जनाब नूरुल हक कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिर भाई कैसे हैं? खैरियत? दुआएं सर, अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं कि बहुत क्योस पैदा हुआ कि एक ऐसा बिल वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से लाने की कोशिश की गई जिसका मकसद था कि इस्लाम कबूल करने के लिए कोई इतनी रुकावटें खड़ी कर दी जाएं कि उसके बाद पॉसिबल ना हो। 18 साल की उम्र की शर्त आयद कर दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि ये सेशन जज के सामने जाएगा मामला, फिर 90 दिन वो सोचने के लिए देंगे, उसके बाद क्या होगा वो एक लंबा प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की, ये किसके जहनों की इख्तरा है और क्यों इस तरह से मुश्किलात खड़ी की जाती हैं? सबसे पहला मसला तो आपकी वजारत का था, आपकी वजारत को ऑन बोर्ड लिया जाता, आपसे पूछा जाता, बजाय इसके कि पहले वो सोशल मीडिया पे वो कानून साजी भेज दी गई। शुक्रिया। ये आपको चूँकि पार्लिमानी जितनी भी कार्रवाई है आपके मद्देनज़र रहती है, तो कई दफ़ा नेशनल असम्बली और सेनेट में मुख्तलिफ ख़ासकर जो मिनॉरिटीज़ के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आखिरी जो था और रमेश कुमार की तरफ से, ताकि 18 साल से कबल उम्र पे इस्लाम अगर कोई कबूल करता है तो उस पर पाबंदी लगाई जाए और ज़बरदस्ती। तो उसको उस वक़्त मैंने अपोज किया था असम्बली के फ्लोर पे कि इसके दो हिस्से हैं। एक ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब है जिसका कुरान पाक में सराहतन हुक्म दिया गया है कि ला इकराह फिद्दीन, मजहब के मामले में किसी पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है। इसका जो दूसरा हिस्सा है कि 18 साल से कम उम्र को मजहब तब्दील नहीं कर सकता, मैंने कहा ये गलत है। और इसकी कई हवालों से खुसूसन हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू को जो बचपन के उम्र में उन्होंने बलूगत से कबल ही इस्लाम को कबूल किया था, तो इस तरह के और बहुत सारे सहाबा किराम के वाक़यात और तारीख़ इस्लाम इस पे गवाह है। तो उस वक़्त मैंने अपोज किया था, पर मुख्तलिफ तरीक़ों से बार बार ये चीज़ आती रही। फिर ये फोर्स कन्वर्जन पे एक कमेटी बन गई दोनों हाउसेस की, अक़लियती अरकान की ख्वाहिश पे, और जब वो बन गई तो वहाँ पे उन्होंने इस पे बात की। उसके साथ भी मुसलसल में लगा रहा, चूँकि मेरा एक ये मिनॉरिटी साइट को मैं देख रहा हूँ इधर फेडरेशन में, तो मैं सिंध में भी गया उनके साथ, और हमारी कोशिश थी कि इस हवाले से अगर कोई इक्का दुक्का वाक़यात है जो पाकिस्तान के बदनामी का बायस बन रहे हैं उनका तदारुक किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए मौजूदा कवानीन काफ़ी है, और कुछ अगर इंतज़ामी फैसले किए जाए, खासकर सिंध हुकूमत कोई सख्त फैसले करे तो उसका तदारुक, क्योंकि सिंध में भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के वाक़यात है। और उस कमेटी की फाइंडिंग रिपोर्ट भी यही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान में जबरी तब्दीली मजहब का कोई एक केस भी नहीं है, और पंजाब में भी न होने के बराबर है। जो वाक़यात है सिंध में है, और सिंध में भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में से का पूरे सिंध में नहीं है। जो तो डॉक्टर साहब यही बात है कि एक इशू जो है ही नहीं, नॉन इशू, और उसको डॉक्टर रमेश कुमार को बिल्कुल काम करना चाहिए, लेकिन वो हर ऐसा काम करने की कोशिश क्यों करते हैं जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो? फिर पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी है, उसके जज्बात, उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे और फिर सोसाइटी में क्योस पैदा हो। क्या ये बेहतर नहीं होता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जिस वजारत से मुताल्लिक़ हों ख़ास तौर पे उनसे डिस्कस की जाएँ, उसके बाद बात की जाए? जैसा कि आपने बताया कि ये एक्चुअल है कि पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो अक़लियती मेंबर्स हैं वो बावजूद ये एक इस तरह का क्या कहना चाहिए, ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं और
اس سے از خود نقصان پہنچتا ہے. جی بالکل. اس وقت جب کمیٹی میں بارہا میں نے انسسٹ کیا کہ فیڈرل میں انٹرفیتھ ہارمنی کا اور اقلیتوں کو لک آفٹر کرنے کا سبجیکٹ ہمارا ہے، تو ہمیں آپ یہ اگر قانون ضروری ہے تو پھر ہمیں دے دے. ہم ایک بیلنس متوازن قانون جس پہ ہم میجارٹی کی اور مسلم اکثریت کی، نمائندوں کی، علماء کی اور انٹلیکچوئلز کی، ان کی رائے ہم لیں گے اور اقلیتوں کو بھی جو مشکلات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، اور اس طرح کا ایک بیلنس قانون بنایا جائے جس میں یہ نظر نہ آئے کہ کوئی ہم اسلام کو قبول کرنے کے راہ میں کوئی رکاوٹ ڈال لیں. لیکن وہ بہرحال مناٹی اس بل کو، فورس کنورژن کو ہیومن رائٹس کا سوال سمجھا گیا کہ ہیومن رائٹس سے متعلق ہے، تو ان کی طرف سے ایک مسودہ آیا جس پہ ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ خود اپنی منسٹری میں، پھر میں نے ایک مخصوص چند لوگوں کی کمیٹی بنائی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، علامہ عارف واحدی صاحب تھے، اور جو کہ سابقہ ممبر ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے اہل تشیع کے، اور مولانا مفتی گلزار نعیمی صاحب تھے، حسان حسیب الرحمان صاحب تھے، اور ہماری منسٹری کے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ریسرچ ونگ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو تحقیق کرتی ہے اور دیکھتی ہے اسلام اور شریعہ کی روشنی میں. تو پھر ہم نے کئی نشستوں کے بعد اس طرح کے جو اس بل پہ موجودہ مسودہ کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہم نے واپس بھیجا کہ جب تک یہ آپ ایڈریس نہیں کرتے، یہ شریعہ کے بھی مطابق نہیں ہے اور آئین کے بھی مطابق نہیں ہے، کیونکہ آئین ہر ایک کو اپنے لیے مذہب کے اختیار کا ایک جو تصور دیتا ہے، اور جو جنیوا کنونشن اور بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز اور ایگریمنٹ ایسے ہیں جس کے مطابق بچوں کو اپنی مذہب یا اپنا راہ اپنانے کا، فکر اپنانے کا ان کو آزادی ہے. پھر یہ ہے کہ ریاست کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی مذہب کے معاملات میں اس میں مداخلت کرے، اس میں کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور جج کے سامنے پیش ہونا ہے، مجسٹریٹ کے سامنے آنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں نشاندہی اس کی کر دی ہے. پھر جب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ سبجیکٹ سرے سے فیڈریشن کا ہے نہیں، یہ صوبوں کا کام ہے کہ وہ اپنے لیے ہر صوبہ ایک قانون یا نظام جو بنانا چاہے. فیڈریشن تب کر سکتی ہے جب پروونشل اسمبلی، ایک سے زیادہ اسمبلیاں اس پہ قرارداد پاس کرے اور ہماری طرف بھیج دیں. جی چوئس صاحب. محترم قادری صاحب، آپ بڑے کلیئر ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بچہ یا بوڑھا اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہونا چاہے تو آپ اس کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جبرن کوئی کسی کا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا. خدا نخواستہ آپ کا، میرا یا صابر شاکر کو کوئی کہہ جی آپ اسلام چھوڑ دیں، وہ مرنا ہم مار دیں گے، انہوں نے کہا جا مار لے. جی آپ کو پتا ہے کہ تو اب یہ چھوچے روز کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اور آج اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی اور اس وقت آپ نے رات کے اندھیرے میں ایک خاص مخصوص لوگوں کو، یعنی خاتم النبیین کے مسئلے پر جب رعایت دینے کی کوشش کی، اور ایک آپ کے ادھر کی مولانا جو کل امریکنوں کے ساتھ بھی بڑے میٹنگز کر رہے تھے، ان لوگوں نے بیچ میں حصہ لیا، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ آیا ان کو نااہل قرار دیا گیا؟ انہیں سزا دی گئی؟ یہ اس لیے ہر روز نئے سے نیا شوچا چھوڑا جا رہا ہے. کون کسی کا مذہب تبدیل کرا سکتا ہے؟ آئی ایم سوری، یہ سب بکواس ہے، اور ہمیں آگے لگانے کے لیے اور گندا کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں یہ سارے محاذ کھولے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اسی پہ یہی اپنایا کہ پہلے تو اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہیں، اور پہلے تو یہ تشریح کرے کہ فورسڈ یا جبر جو ہے، فورس کنورژن یا جبری تبدیلی کس کو کہا جائے گا، اس کی کیا صورت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی تعریف و تشریح کیا ہوگی. اور پھر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کیا اگر کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں، آپ نے 18 سال عمر تک انتظار کرنا ہے، پھر مجسٹریٹ کے سامنے آنا ہے، پھر 3 مہینے کا وہ ٹائم دے گا، 3 مہینے پہ آپ کے اپنے فیملی اور جو پرانے مذہب کے لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ واپس آ جائیں.
اچھا، اس دوران اگر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کہلائے گا، کون سے مذہب کا کہلائے گا، اور اس کے وراثت، تدفین، جنازہ، غسل، اس کی کیا احکامات ہوں گے؟ اس طرح کے بے شمار کوسچنز ہے اس قانون پہ تھے، اور اس کو سب کی ہم نے نشاندہی اپنے جو ہم نے اس کے ساتھ رپورٹ بنائی ہے اور سب کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بھی بتائیں کہ یہ بار بار آپ کی وزارت میں مداخلت کیوں کی جاتی ہے، اور یہ واردات کرنے والے کیوں آپ کی وزارت میں گھستے ہیں اور ایک ایسا سنگین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہمیں 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے، دشمن نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے، فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی حساس نوعیت کے معاملات کو بلا وجہ کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ اور یہ خاص طور پہ یہ اس سے اتنا انریسٹ تھا کہ یہ خاص طور پہ یہ تھا کہ جی اسلام کے یہ مخصوص کر دیا گیا تھا کہ اسلام قبول نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ ساری چیزیں اس پہ آپ ایڈریس کریں، کوئی پرائم منسٹر سے آپ نے بات کی ہو؟ جی، میں نے بات کی ہے، اور بہت زور سے میں نے کہا ہے کہ اس طرح چیزیں جو آپ کا ریاست مدینہ کا کنسپٹ ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے شکوک و شبہات خامخواہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح کی قوانین سے اگر اقلیتوں ہمارا اقلیتوں کے لیے دل میں نرم گوشہ ہے، ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، اور ہم لک آفٹر کی ان کی ہر کوشش کر رہے ہیں، اور شاید پہلی حکومت ہے کہ اس طرح توجہ اقلیتوں کو دے رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان کو ایک اور کنفرنٹیشن اور تصادم میں اکثریت کے ساتھ کرے، اور ایک ایسا ماحول بنے جو کہ افراتفری کا ہو اور منافرت کا، اور یہ بھی ہم نے اس میں مینشن کیا کہ اس سے منافرت اور بڑھے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ قانون روٹین کے مطابق جب ایک منسٹری ایک لا پروپوز کرتی ہے تو وہ متعلقہ سٹیک ہولڈر باقی منسٹریز کو بھیجتی ہے اوپینین کے لیے۔ یہ جب ہماری طرف بھیجی گئی تو پھر میڈیا کو بھی لیک کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ چیز بن رہی ہے۔ ابھی ہمارے اوپینین اس پہ آئے نہیں، ہم نے اس پہ کوئی کنسیڈریشن کی نہیں، اور اس کو میڈیا کو بتایا گیا، اور ایک جو اشتعال لوگوں کا ہے، غم و غصہ ہے، اور اس حکومت کی گراف کو اسلامی اور مذہبی تشخص کے حوالے سے نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، وہ کی گئی۔ جی چوہے صاحب۔ نہیں، نور اللہ قادری صاحب محترم، آپ پہلے اپنی منجید تھلے بھی ڈھانگ پھیرو نا، کہ کبھی آپ کو یعنی سلیبس جو ہے اسکولوں کالجوں کا، ادھر سے کون رات کے اندھیرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا چیپٹر ہی ڈیلیٹ کرا دیتا ہے؟ کبھی کوئی ایک اور چھوشا، کبھی نان مسلم جو ہے ان کو زبردستی مسلم کیا جا رہا ہے، کبھی وہ ان کو فلاں کو اقلیت کا اسٹیٹس کیا جا رہا ہے۔ Why are you not taking direct action against those who are trying to create chaos and lawlessness in this country? بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنے منسٹری کی حد تک تو خود یہ ایکشن لے سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اب پورے اسٹیٹ اور ریاست اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگ غصاتے ہیں، اور ایک نان ایشوز کی وجہ سے خامخواہ مشکلات لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، اور خامخواہ تشویش پلائی جاتی ہے۔ اور گزشتہ 2 ہفتوں سے مجھ سے جتنے لوگوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا، اور فردن لوگوں کو یہ ساری ڈیٹیلز جو میں ابھی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بتانے کی میں نے کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے ایک لوگوں میں تو مذہب کے حوالے سے یہ تو ایسی حساسیت ہے مذہب کی کہ اس سے جتنا بھی کوئی گناہگار ہو اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا خوشخبری کہ اب یہ ڈرافٹ واپس ہو گیا ہے، یہ آپشن کلوز، اور اس کو ہم سمجھیں کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی، اور اگر کوئی اس طرح کے قانون سازی ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل ہماری موجود ہے، ان کی مشاورت سے کوئی ایسی بیلنس قسم کی چیز جس میں یہ تاثر نہ ہو کہ کوئی اسلام کی طرف آ ہی نہیں سکتا، یا اس رستے کو ہم بند کر رہے ہیں، اس کو ایسے شیپ میں لائیں گے جو کہ اقلیت اور اکثریت سب کے لیے قابل قبول ہو۔ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا میں
خاص طور پہ عیسائی ریاستیں ہیں، ہندو ریاست تو نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ہندو میجورٹی ہے، اب وہاں پہ بھی یا یہودی ریاست میں کوئی ایسی قانون سازی ہو جس میں عیسائی ملک، عیسائی حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ عیسائیت کوئی قبول نہیں کر سکتا، مسلمانوں سوچ لو، ایک بار رک جاؤ، اور ہندوؤں کو یہ کہا جائے کہ بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی طرف کوئی نہیں آ سکتا، تو اسی طریقے سے اسرائیل یہ قانون سازی کرے کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی عیسائی نہیں بن سکتا، کوئی ہندو نہیں بن سکتا، کوئی سکھ نہیں بن سکتا، یہ تو اس طرح کی قانون سازی پوری دنیا میں نہیں ہے، تو یہ پاکستان میں یہ جو ذہنی اختراع ہیں اور یہ شرارتی عناصر ہیں یہ کیوں اس طرح کے فساد پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے گزشتہ ایک صدی جو آخری گزشتہ صدی ہے، اس میں سب سے زیادہ دنیا میں پھیلنے والا مذہب خواہ یورپ میں ہے یا افریقہ میں ہے یا نارتھ امریکہ میں ہے یا فار ایسٹ میں ہے، وہ مذہب اسلام کا ہے، اور اپنی حقانیت ثابت کر چکا ہے اور پھیل چکا ہے، اور لوگوں کی رضا اور رغبت اور تبلیغ اور میسج کو پہنچانے سے ہوا ہے، اس میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم اس طرح کے قوانین جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور یہ بیسیکلی یہ بنیادی جو انسانی حق ہے، آئینی حق ہے اس کے بھی یہ خلاف ہے اگر ہم کسی کو کہے کہ آپ حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ پچھلے سال ایک سینیٹرز کی کمیٹی امریکنز کی آئی تھی، تو ان کے ایک ممبر سے اسی پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود عیسائیت کے ایک فرقے سے دوسری فرقے کی طرف گیا، اور میں اس وقت 13 سال کے عمر میں تھا جب میں نے کتابیں پڑھی اور مجھے پتا چلا کہ یہ فرقہ مثلا رومن کیتھولک سے میں آرتھوڈکس ہو گیا یا پروٹیسٹنٹ ہو گیا، تو وہ میں نے 13 سال کی عمر میں یہ انقلاب، یہ تبدیلی کی ہے۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 13 سال کے عمر میں بھی انسان بہت کچھ سمجھ بوجھ سکتا ہے اور حق کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ جی چودھری صاحب۔ جی مولانا یہ بھی فرمائیں کہ یہ بھی پروپیگنڈا چاہ رہا ہے کہ حج اور عمرہ اور زیارتیں جو کہ ہر مسلمان اپنا مطلب ہے جب اس کو موقع ملا اور اس کے وسائل ہوں تو وہ جا سکے اور اپنی عبادات کر سکے، اور اس کے راہ میں رکاوٹیں اور کئی گنا اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، خرچہ بڑھ گیا ہے، تو آپ ہر چیز کو ڈسکریج کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ریاست مدینہ الحمدللہ جب خون بڑھ جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی حکومت اور ایسا وزیر اعظم ہے جو ریاست مدینہ کا پیروکار ہے، اور عمران خان برملا، اور اس پر سارے مسلمان فخر کرتے ہیں، لیکن جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کی نفی کر دیتے ہیں۔ آپ جیسے دیندار آدمی کی موجودگی میں کوئی خیر دی خبر آمدی کیوں نہیں؟ اس میں میں بتاؤں کہ حج اور عمرہ کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے تو صرف ایئر فیئر جو پی آئی کا ہے اور تمام انٹرنیشنل ایئر لائن جتنے ہیں ان کے ایئر فیئر زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اضافی زیادتی نہیں ہوئی ہے پاکستان سائیڈ پہ۔ سعودی عرب کی سائیڈ سے ٹیکسز کا اور بعض چیزوں کی وجہ سے، کوئی روپیہ کے ڈیولوشن کی وجہ سے وہ اضافہ ہوا ہے، پاکستان کی طرف سے ایئر فیئر کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بتاتے چلیں کہ عمرہ کے لیے کب یہ نارمل ہو جائے گا، اور جیسے پہلے مسلمان جاتے تھے، پاکستانی جاتے تھے عمرہ کرنے، یہ سچویشن کب تک نارمل ہو جائے گی؟ یہ آج کی میری بات ہوئی تھی سعودی سفیر کے ساتھ، تو وہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے میں ایک واضح و پالیسی بنائیں گے پوری دنیا کے لیے، جس میں پاکستان بھی ہوگا عمرہ کے لیے، اور شدت سے لوگ انتظار میں ہیں۔ اللہ کرے کہ وہاں کے سارے معاملات معمول پہ آ جائیں۔ اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب کا ذکر آیا ہے، تو ہمارا ورک ویزا کا سسٹم رکا ہوا ہے، فلائٹس رکی ہوئی ہیں، یہ کب تک نارمل ہو جائے گا؟ ان میں سعودی عرب نے ابھی تو ہماری جو ویکسین ہے اس کو قبول کیا ہوا ہے، چائنیز ویکسین کا ود ایکسٹرا شاٹ آف ایکسٹرازینیکا یا فائزر یا موڈرنا، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور چونکہ سعودی عرب خاص کر جو یورپ اور مڈل ایسٹ ہے، انگلینڈ کے اس پیس کو فالو کر رہے ہیں، تو انگلینڈ نے چونکہ ریلیکس کر دیا ہے، اور لگتا ہے کہ اب ریلیکس ہو جائے گا ہر جگہ پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے جی وفاقی وزیر بیرون نور القادری صاحب، بہت جو ایک کیوس پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔
ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آج مریم نواز صاحبہ نے جی ایک بات کی، اور ویسے اپوزیشن کر رہی ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یہ بیسیکلی الیکٹرانک دھاندلی کا منصوبہ ہے اور یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسری جانب شہباز شریف صاحب اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نواز، جو انتخابی اصلاحات پہ لیجسلیشن کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ناراض بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو فون بھی کر دیا ہے کہ یہ فیصلے پی ڈی ایم کے فورم پہ ہونے چاہیے اور ہم سے بالا حکومت سے تعاون کا مقصد کیا ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے خاص طور پہ یہ بات کی، تو ہم کوشش کریں گے کہ شبلی فراز صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے معلوم کریں۔ شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ اچھا فراز صاحب، یہ بتائیے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، شہباز شریف صاحب کی جماعت مسلم لیگ نواز نے اپنے نامنی بھی دے دیے، اب یہ انتخابی اصلاحات کا جائزہ لے گی، لیکن مریم صفدر صاحبہ بدستور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں، الیکٹرانک دھاندلی کا منصوبہ ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو پارٹی کے اندرونی مسائل ہیں وہ تو یہی حل کریں کہ اگر شہباز شریف ایک بات کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور مریم نواز جو کہ پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں ہے اور وہ ان کا کوئی اور اوپینین ہے، تو یہ ان کی اپنی پارٹی کے لیول پہ اس کو وہ مینیج کرے۔ جہاں تک کہ کسی کا یہ کہنا کہ یہ دھاندلی کی مشین ہے، تو آج میں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ہم نے بارہا یہی کہا ہے کہ یہ جو ہم نے مشین دی ہے یہ ایک پروف آف کانسیپٹ ہے، یعنی کہ ایک ماڈل دیا ہے جس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کام بڑے شفاف اور بڑے پروفیشنل طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ آر ایف پیز یعنی ریکویسٹ فار پروپوزل ٹینڈر کرے۔ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی بہت اچھی ہیں، نیشنل کمپنیز بھی ہوں گی، تو وہ آئیں اور بڈ کریں ان اسپیسیفکیشن کے مطابق، اور جو مشین بھی الیکشن کمیشن کو پسند آتی ہے یا وہ اس معیار کو پورا کرتی ہے وہ اس کو لیں گی۔ یہ مشین ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہو، تو یہ کہنا کہ جی اس مشین میں کچھ ہے اس وجہ سے ہم اس کو پش کر رہے ہیں، تو ہم بالکل نہیں کر رہے۔ ہم نے تو یہ صرف ایک وہ دیا ہے، پروٹوٹائپ دیا ہے، ایک پروف آف کانسیپٹ دیا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ بالکل اب جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی مشین ہو، وہ تو جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کو چوز کرے گا، لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ضرور ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ فوری طور پر یہ ریکویسٹ پروپوزل منگوائے، ٹینڈر کرے، انٹرنیشنل ٹینڈر کرے، کہ جس میں ساری کمپنیز آ کے شامل ہو سکیں، اور جس کمپنی کی بھی بہترین کارکردگی ہوگی اور سب چیز پوری کرے گی وہ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ تو ہماری مشین کا تو بیچ میں ذکر ویسی وہ ہے، یہ اپنے لیے ویسی آرگومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چوہے صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی شبلی فراز صاحب، میں نے آج کا بھی آپ کا اس وقت بیان اور 2 دن پہلے بھی، اگر شبلی فراز وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اگر ان پر ہی معاملہ چھوڑ دیا جاتا وزیر اعظم کی طرف سے، تو نہ ای وی ایم پر کوئی مسئلہ ہے، نہ الیکشن کمیشن کی حکومت سے معاذرائی ہے، اور نہ وزیروں کا کوئی رائٹ بنتا ہے کہ ان پر اٹیک کریں اور وہ جوابی حملے کریں اور وہ نوٹس دے۔ آپ نے کیوں نہیں جو ابھی باتیں کی ہیں اس پر کوئی عقل مند آدمی کس طرح ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن نے، اس کو پرفیکٹلی ریل سے پاک کرنا ان کی ذمہ داری ہے ان کے تحت، الیکشن کرانا گورنمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں 100% آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ آپ بیل مجھے مار، کیوں وزیروں کی فوج جو ہے وہ حملہ آور کرا دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، چھڈو یار۔ نہیں جی، بس یہ دیکھیں پالیٹکس میں یہ شاید کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال یہ کہ اصل ہدف ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں اب فری، فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہونے چاہیے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے، ہمیں بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے، اور ملک کو سوٹ کرتا ہے، جمہوریت کو سوٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ کو سوٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت بہت شکریہ۔
تو آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ خبریں ہیں، اور وہ خبریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صفدر صاحبہ آئیں، لیکن ان کے ساتھ مرکزی قیادت بلکہ دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت بھی ساتھ نہیں آئی، اور یہ تبدیلی کیوں کر آئی، کیسے آئی، اس کی وجہ چوہے صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ چوہے صاحب کے پاس کچھ خبریں ہیں، کیونکہ شو کاز نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، اور اب تو لگتا ہے ایسا کہ نواز شریف صاحب بالا شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کریں اور ڈسپلن لے کے آئیں پارٹی میں، اور نوٹس بھی بھجوا رہے ہیں، اور ایسے ارکان کو نوٹس بھجوا رہے ہیں جو ماؤتھ پیس سمجھے جاتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، اور آج کوئی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے۔ کچھ خواتین ارکان جو کہ ان کی سبارڈینیٹ ہیں وہ ضرور ساتھ تھیں۔ چوہے صاحب، یہ بات آپ کی صحیح ہے صابر شاکر صاحب۔ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب شریف خاندان کو پہلی دفعہ ایک حقیقی لیڈرشپ کو چیلنج آ گیا ہے، اور میں تفصیلات صرف اتنی دے سکتا ہوں کہ سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین پی اے سی رانا تنویر حسین، انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ اگر آپ کا یہی رویہ رہا، پارٹی الیکشن میں یعنی غلط بیانیے کے ساتھ گئی اور پارٹی کے امیدواروں کو اور پارٹی کو وہاں پرابلمز ہوئے، تو ہم اگلے 15 سال الیکشن سے باہر ہو جائیں گے۔ اگر شہباز شریف اور ان کے ساتھی مؤثر طور پر سیاسی پارٹی کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو پھر شریف خاندان سے باہر جو لوگ ہیں ان کو آگے لانا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے شہباز اور حمزہ نے میاں نواز شریف کو یہ قائل کیا ہے کہ ہم اب پارٹی کی الیکشن میں مہم جو ہے وہ اس کا راستہ ہموار کریں گے، اور ابھی نواز شریف کی یعنی پوچھا یا نہیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان کو کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو لوگ مریم کی بیانیے کا بنے ہوئے تھے حصہ، ان سب کو واپس جو ہے پارٹی کے مین سٹریم میں لایا جائے، اور ان کی اناؤنسمنٹس ہوں گی یا ان نظر آئیں گے ساتھ، اور دوسری پارٹیوں سے بھی۔ اور یہ اب میدان لگ گیا ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ رانا تنویر صاحب نے برادری کی بیس پر چودھری نثار علی خان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور باقی بھی، اور اس وقت ایک نئی سچویشن ہے جس کا خمیازہ نواز شریف اور مریم کا ان کے اس غلط بیانیے کی وجہ سے، جو آج بھی وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں اداروں پر، فوج پر، فوجی قیادت پر اور ججوں پر اور عدالتوں پر حملے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ چوہے صاحب کہ جاوید لطیف کو جو شو کاز نوٹس دیا، وہ اس کی لائن ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب کے علم میں یہ بات آئی کہ انہوں نے کوئی نامناسب گفتگو کی ہے، اور یہ گفتگو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے، پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ یہ نوٹس بھیجا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، شو کاز نوٹس ٹو وائلیٹنگ پارٹی ڈسپلن، جاوید لطیف صاحب، ممبر قومی اسمبلی۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے علم میں تھا کہ یہ شو کاز نوٹس ان کو ایشو کیا جا رہا ہے ان کی منظوری سے۔ آج مریم صفدر صاحبہ نے جاوید لطیف صاحب کے بارے میں کیا، یہ ذرا سنیے۔ ان کو کہہ رہی ہیں یہ تو ہمارا اثاثہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب نواز شریف صاحب بھی تھوڑے سے ان کی ہدایات بھی شاید نہیں مانی جا رہی۔ سنائیے جی۔ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں۔ اگر کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے، ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے جی چوہے صاحب، تو یہ اب مریم صاحبہ جو ہے نا وہ اب اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ڈیفائی کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے اب دل کھٹا کر کے، ان کو پتہ کہ ہمارا تو الیکشن میں جانا مشکل ہے، جو جس راستے پر یہ جا رہے ہیں نا، اداروں پر جب حملے کریں گے تو آپ نااہل ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی اور میں نے کہا کہ واقعات ہونے لگے ہیں جس سے یہ طے ہو جائے گا کہ آیا شہباز شریف جو ہے ان کا بیانیہ چلے گا یا نواز شریف اور مریم کا۔ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی سامنے آ جائے گی بات۔ اور تیسری ایک چیز اور ہے کہ یہ بات بھی، اور وہ جو مرضی کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے پچھلے 3 سال میں
اس کے نتیجے میں الٹا پی ٹی آئی کی حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، ان کی نااہلی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور مضبوط اور طاقتور نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پاور کوریڈورز میں اس کو فائدہ ہوا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، وہ فائدہ سارے کا سارا مریم صفدر صاحبہ کی وجہ سے پہنچا۔ اور ایک اور بات چوہے صاحب کہ مرکزی قیادت، بلکہ مرکزی کیا کوئی بھی نامور، بلکہ زبیر صاحب تک آج نہیں آئے مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ، اور عرفان قادر صاحب کو وکیل انہوں نے مقرر کر دیا ہے، وہ آتے ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کہا کہ وہ خود آئیں اور آ کر بتائیں۔ ایک اور چیز جی جو کمپلینٹ گئی ہے، جس سے نواز شریف صاحب کی سوچ میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب وہ راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے جواب انڈن کیا جاوید لطیف صاحب نے۔ پہلے ذرا احسن اقبال صاحب کو سنائیں گے۔ الیکشن کے شفاف ہونے کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اگر ہماری ریاست اور اس کی مشینری غیر جانبدار ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ موجودہ قوانین کے تحت بہترین الیکشن ہو سکتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب جی، اگر یحییٰ خان کرا سکتا تھا اور اس نے کرائے 1970 میں، اس کے بعد جو ہے یحییٰ خان کی ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اپنے اقتدار کے پیچھے پڑ کے جو ایک اچھا کام کرایا تھا وہ سب سے بڑی ٹریجڈی بن گئی ہمارے ملک کی تاریخ کی جو ہے۔ اگر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے گارنٹی کر دے، بیکاز اس وقت وہ ضامن ہے ان چیزوں کے اس ملک کے اندر جو ہے، اگر وہ کرا دے کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر کوئی ہار جائے گا الیکشن جو ہے، جیت جائے گا وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا، ایک کریڈیبلٹی ہوگی، اور اس کے بعد دے کین ریٹریٹ ٹو دیئر اون، جو بھی ان کی جو پیریفری ہے اس میں چلا جائے۔ مے بی آئی ایم تھنکنگ بینگ ٹو آپٹمسٹک، اور یا کو وشفل تھنکنگ کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچیں گے تو پھر سوچوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا نا۔ اچھا چوہے صاحب، اس شاٹ کو میں آپ کو دوبارہ سناؤں گا، یہ آپ کو بتا کے کہ خواجہ شاکر صاحب سنیں، چوہے صاحب سنیں، خواجہ آصف صاحب یحییٰ خان کی مثال دی، کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک دانہ پھینک رہے ہیں، چارہ پھینک رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں آپ آئیں، صورتحال کو سنبھالیں، یحییٰ خان کی طرح کنٹرول حاصل کریں، انتخابات کروائیں، اور اس کے بعد واپس چلے جائیں؟ یہ خواجہ آصف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی اوپن آفر کر دی ہے کہ جناب یہ چھوڑیں، یہ سارا سسٹم لپیٹیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور انہوں نے کہا کہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ یہ ذرا دوبارہ غور سے سنیں۔ ایک چودھری صاحب انہوں نے کہا عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اگر بات جب اوپن ہوگی تو پھر اوپن ہو جائے گی۔ تو دوبارہ سنیے، یحییٰ خان سے شروع کریں، دوبارہ چوہے صاحب ایک لفظ سنیے جی۔ اگر یحییٰ خان کرا سکتا تھا اور اس نے کرائے 1970 میں، اس کے بعد جو ہے یحییٰ خان کی ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اپنے اقتدار کے پیچھے پڑ کے جو ایک اچھا کام کرایا تھا وہ سب سے بڑی ٹریجڈی بن گئی ہمارے ملک کی تاریخ کی جو ہے۔ اگر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے گارنٹی کر دے، بیکاز اس وقت وہ ضامن ہے ان چیزوں کے اس ملک کے اندر جو ہے، اگر وہ کرا دے کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، اگر کوئی ہار جائے گا الیکشن جو ہے، جیت جائے گا وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا، ایک کریڈیبلٹی ہوگی، اور اس کے بعد دے کین ریٹریٹ ٹو دیئر اون، جو بھی ان کی جو پیریفری ہے اس میں چلا جائے۔ مے بی آئی ایم تھنکنگ بینگ ٹو آپٹمسٹک، اور یا کو وشفل تھنکنگ کر رہا ہوں، لیکن آپ سوچیں گے تو پھر سوچوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا نا۔ جج صاحب نہیں، اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جی فوج آئے، الیکشن کرائے، مارشل لا لگائے، آئین اور قانون کو معطل کرے، اور یحییٰ خان کی طرح الیکشن کرا دے، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں، اور پھر خواجہ صاحب کو کرسیوں پر بٹھا کے، اور ان کے خاص ساز رفیق کو اور خواجہ شہباز شریف کو اور باقیوں کو، ان کو اقتدار اور حلوے مانڈے پر بٹھا کے تو فوج پھر سلام کر کے سلوٹ کر کے واپس چلی جائے۔ یار بس کرو،
give it a break. پہلے آپ نے لوٹ مار کم کی ہے, پہلے اس ملک کا حشر کم کیا ہے. آج 90% پرابلم یہ جو پاکستان کے لوگوں کا, غریبوں کی 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی, اس کی وجہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آئی وہ ادھر سے آئی یا آئی نہیں, باہروں باہر ہی باہر جا کے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کرا لی. اس لیے لوگ رو رہے ہیں, روندے پھرتے ہیں, انہوں پرواہ نہیں. اب یہ فوج کو اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. مائی فٹ, یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے اور کسی کی کوئی دلچسپی نہیں الیکشن میں داخلی کرنا خواجہ صاحب کے لیے یا خواجہ صاحب کے مخالف کے لیے. لوگ ووٹ دیں, اور جیسے ابھی کہا شبلی فراز نے ٹھیک کہا, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرائے, ایک مشین پر کرانا ہے کہ دوسرے میں کرانا. It is not none of this government's job. نہ اپوزیشن کا یہ کام ہے. چودھری صاحب, یحییٰ خان کی یہ غلط کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ ایک ایسا واقعہ, ایسی مثال دے رہے ہیں. خواجہ یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا 1969 میں, یہی تھا نا؟ ہاں, مارچ. ٹھیک ہے جی, مارچ 69 میں. اس کے بعد 70 میں جا کے الیکشن کروایا اور 71 میں ملک 2 لخت ہوا. اور اس میں صرف یحییٰ خان انوالو نہیں تھا, یحییٰ خان کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس بھی تھے, ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز بھی تھے. یہ سب کے سب شامل تھے اس سازش میں. اور وہ جو پولینڈ کی قرارداد پھاڑی گئی تھی, ان فیکٹ وہ پاکستان کو 2 لخت اس وقت کیا گیا تھا, جو ایک ریزنیبل, ایک ریسپیکٹ فلی ایک چیز ہو سکتی تھی. تو چودھری صاحب, رسپیکٹیبل وے میں بچ سکتے تھے ہم, لیکن اس کو اس سائڈ پہ رکھیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب, یحییٰ خان اقتدار سنبھالیں, 1 سال 1.5 سال تک آپ اقتدار میں رکھیں, اس کے بعد الیکشن کروائیں. الیکشن کروانے کے بعد پھر آپ کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے, صرف یہ ہونا چاہیے کہ اقتدار ہم نے آپ کو سونپنا ہے. پھر آپ واپس اپنی ڈومین میں جائیں اور اپنی کیا کہنا چاہیے, وہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں. تو یہ چیز جی ہاں, یہ چیز ہو سکتی ہے, یہ آفر ہو سکتی ہے. شاکر صاحب, تو کیا یہ آرٹیکل 6 اور وہ پرویز میں کہتا ہوں خواجہ آصف کو اور ان کی پارٹی والوں کو اس طرح کی تھنکنگ کو کچلنا پڑے گا, اور ان لوگوں کو قوم سے اور فوج سے معافی مانگنی چاہیے. ملک آئین اور قانون کی طرف جا رہا ہے, یہ واپس اس کو اندھیرے میں دھکیلنا چاہتے ہیں. فوج ڈزنٹ وانٹ اٹ. بالکل ایسا ہی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ایک نہیں 100 مرتبہ کہہ چکے ہیں, جب بھی ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں. اپوزیشن پہلے بھی ان کے پاس گئی, انہوں نے انکار کیا. ایون ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی انہوں نے انکار کیا, کہ انہوں نے کہا یہ آپ کا کام ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جو بھی وزیر اعظم آئے گا میں اسے سیلوٹ کروں گا. تو یہ دوبارہ میں ذرا سنوا دوں, کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام ہے اور اس پہ سارے خاموش ہیں, اور وہ آرام سے پولائٹ وے میں بات کر کے چلے گئے. اس میں تو میرا خیال ہے کہ سب کو ان کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ کیا آفر کر رہے ہیں, کس سازش میں یہ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کو, اور ایک غیر آئینی کام کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں. سنائیے جی دوبارہ, پھر آگے بڑھتے ہیں. اگر یحییٰ خان کرا سکتا تھا, اور اس نے کرائے 1970 میں, اس کے بعد جو ہے یحییٰ خان کی ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. وہ اپنے اقتدار کے پیچھے پڑ کے جو ایک اچھا کام کرایا تھا, وہ سب سے بڑی ٹریجڈی بن گئی ہمارے ملک کی تاریخ کی. جو ہے اگر اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے گارنٹی کر دے, بیکاز اس وقت وہ ضامن ہے ان چیزوں کے اس ملک کے اندر, جو ہے اگر وہ کرا دے, کسی کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. اگر کوئی ہار جائے گا الیکشن, جو ہے جیت جائے گا, وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا, ایک کریڈیبلٹی ہوگی. اور اس کے بعد دے کین ریٹریٹ ٹو دیئر اون, جو بھی ان کی جو پیریفری ہے اس میں چلا جائے. مے بی آئی ایم تھنکنگ بینگ ٹو آپٹمسٹک, اور یا کو وشفل تھنکنگ کر رہا ہوں, لیکن آپ سوچیں گے تو پھر سوچوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے گا نا. آپٹمزم, وشفل تھنکنگ, ریٹریو یور ٹیریٹری, یہ سارے الفاظ ایک ایک لفظ پہ ناظرین غور کریں, باقی سب لب غور کریں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بتائیں گے مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا سنیے جی, مریم صفدر صاحبہ آج وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ نہیں,
اور عالمی رہنما کیا کہتے ہیں وہ بھی سنواتے ہیں. پہلے مریم صفدر صاحبہ. یہ ہر جگہ پر ناکام ہے, ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب CNN جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں اس وزیر اعظم کی حیثیت اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں یہ شرمندگی ہے, یہ کبھی نہیں آئی. یہ کہہ رہی ہیں مریم صفدر صاحبہ. وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن اقوام متحدہ میں کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. اور اس کے بعد جی امریکہ کے سابق صدر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں. General Hamid and the Prime Minister Imran Khan has been remarkable helping us, getting Americans out and people who are targeted. Yes. I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. And he was a friend of mine. And he appreciated, you know, I wiped out ISIS 100% of the caliphate. تو یہ آپ نے سن لیا جی برطانیہ اور امریکہ میں یہ ہے. اب ایک اور چیز چوہے صاحب آپ کو سنواتا ہوں کہ پاکستان سے میں کہتا ہوں پاکستان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے, حکومت سے بالکل ہونی چاہیے. ایک جال سازی کی گئی نواز شریف صاحب کا شناختی کارڈ ان کو ویکسینیشن, اس جال سازی کو استعمال کیسے کر رہی ہیں مریم صفدر صاحبہ ذرا سنائیے جی. اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے, تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس کا انٹرنیشنل ریاکشن آ سکتا ہے. میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے. ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے. یہ وہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کیوں نکالا برطانیہ نے, پاکستان تو جال سازی کر رہا ہے. یہ مریم صفدر صاحبہ چاہ رہی ہیں, بڑی مشکل سے پاکستان ریڈ لسٹ سے نکلا ہے. وفاقی وزیر سینئر وزیر اسد عمر صاحب نے اس کا جواب دیا, وہ بھی سن لیں. تعجب مجھے نہیں ہوا کیونکہ روایت رہی ہے تو ویسے جعلی کاموں کی رہی ہے, چاہے وہ کولبری فونٹ ہو تو وہ بھی جعلی نکلتا ہے, وہ ان کی جو پلیٹیں اوپر نیچے ہوتی تھیں وہ بھی جعلی نکلیں, تو ویکسینیشن بھی بالکل عین ممکن ہے کہ انہوں نے جعلی کرا لی ہو. چودھری صاحب نہیں تو وہ تو یہاں آج انٹرویو دے دیا نا, انہوں نے کہا جی ہمیں نام نہیں دیا گیا تھا تو انہوں نے کہا یہ کر دیں, فلاں ہو گیا ڈمکان ہو گیا. یہ تو حالت ہے ان جو جال سازی سے تو یہ باز نہیں آ سکتے. اور نمبر 2 یہ جو وہاں بھی کسی نے کہہ دیا کہ میئر بھی نہیں آیا تو فلاں نہیں. میں 25 واقعات بتاؤں گا اگلے ہفتے اگر صابر شاکر صاحب نے اجازت دی کہ جدھر وزیر اعظم نے کچھ موقف لیا اور دوسروں کا کچھ موقف تھا اور وزیر اعظم کا پرویل کیا اور کر رہا ہے, خواہ اس کا ان کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے یہ بھی میں کہہ دوں. بالکل انشاءاللہ اگلے ہفتے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.